शनिवार 11 जुलाई 1942। प्यारी किटी। माँ, पापा और मार्गोट अब भी वेस्टरटोरेन घड़ी के घंटे के आदी नहीं हुए हैं जो हर 15 मिनट में बजते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे वह शुरू से ही पसंद थी। उसकी आवाज़ खासकर रात को बहुत आश्वस्त करने वाली लगती है। बेशक तुम यह जानना चाहती हो कि छिपकर रहने को लेकर मैं क्या सोचती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अब तक मैं खुद ठीक से नहीं जान पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस घर में सहज महसूस कर सकूँगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे इससे नफ़रत है। यह किसी अजीब सी जगह में छुट्टी बिताने की तरह है। छिपकर जीने को देखने का ये अजीब तरीका है, लेकिन हालत ऐसे ही है। यह छिपने की आदर्श जगह है। यह नम और असंतुलित हो सकती है, लेकिन शायद पूरे एम्स्टर्डम में छिपने की इससे ज़्यादा आरामदेह जगह नहीं हो सकती। नहीं, पूरे हॉलैंड में नहीं हो सकती। अब तक सुनी दीवारों वाला मेरा बेडरूम बहुत खाली सा था। शुक्र है पापा का, जो पहले से ही यहाँ मेरा पूरा पोस्ट कार्ड और फिल्मी सितारों का संग्रह ले आए, और ब्रश व गोंद की वजह से मैं दीवारों पर तस्वीरें लगा सकती। अब यह खुशनुमा लगता है। फॉन्डॉन परिवार के आने पर हम अटारी पर मौजूद लकड़ी से अलमारी और कई तरह की चीज़ें बना सकेंगे। मार्गोट और माँ काफ़ी हद तक संभल चुकी हैं। कल माँ की तबीयत इतनी ठीक थी कि उन्होंने पहली बार मटर का सूप बनाया, लेकिन वे नीचे बातचीत में इतनी मशगूल हो गई कि उसे बिल्कुल भूल गई। मटर सूख कर काले हो गए और बहुत खुरचने पर भी पैन से अलग नहीं हुए। बीती रात हम चारों ने नीचे की मंजिल पर प्राइवेट ऑफिस में जाकर वायरलेस पर इंग्लैंड को सुना। मैं इतनी डर गई थी कि कहीं कोई सुन न ले कि मैंने पापा से विनती की वे मुझे ऊपर ले जाए। मेरी बेचैनी को माँ समझ गई और मेरे साथ आई। कोई भी काम करते हुए हमें डर लगता है कि कहीं कोई पड़ोसी हमारी बात न सुन ले, हमें देख न ले। पहले ही दिन हमने पर्दे सिले। वैसे उन्हें पर्दे कहना मुश्किल है, क्योंकि वे और कुछ नहीं, अलग अलग आकार, क्वालिटी व डिज़ाइन के कपड़ों के टुकड़े हैं, जिन्हें पापा और मैंने अनघड़ तरीके से एक साथ जोड़कर सिला है। कला के इस नमूनों को खिड़कियों पर टांग दिया गया, जहाँ वह हमारे छिपने तक रहेंगे। हमारे दाईं ओर की इमारत केंग कैंप कंपनी की एक शाखा है, जो जांदाम की है, और हमारे बाईं ओर एक फर्नीचर वर्कशॉप है। वहाँ काम करने वाले लोग हालांकि काम के बाद वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन हमारी किसी भी तरह की आवाज़ दीवारों के पार पहुँच सकती है। हमने मार्गोट को रात को खाने से मना किया, जबकि उसे काफ़ी ज़ुकाम है। हम उसे बड़ी मात्रा में कोडीन दे रहे हैं। मैं फॉन्डॉन परिवार की राह देख रही हूँ। मंगलवार को आने वाले हैं। उनके आने से ज़्यादा मज़ा आएगा और इतनी खामोशी भी नहीं रहेगी। पता है, यही खामोशी शाम व रात को मुझे घबराहट से भर देती है, और मैं अपने किसी यादगार को यहाँ सोने देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम अपना खाना बना सकते हैं और डैडी के ऑफिस में रेडियो सुन सकते हैं। मिस्टर क्लेमन, मीप और बेब बुश
अंकल ने हमारी बहुत मदद की है। हम अब तक काफ़ी रुबाब, स्ट्रॉबेरी और चेरी संरक्षित कर चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हम ऊब जाएंगे। हमारे पास पढ़ने के लिए भी काफ़ी कुछ है और हम बहुत सारे गेम्स भी खरीदने वाले हैं। हाँ, हम कभी खिड़की से बाहर नहीं देख सकते या बाहर नहीं जा सकते। हमें शांत रहना पड़ता है ताकि नीचे के लोग हमें न सुन सके। कल तो हमें बहुत काम था। हमें 2 क्रेट्स चेरी के बीज निकालने थे ताकि उन्हें मिस्टर कुगलर के लिए संरक्षित कर सके। खाली क्रेट्स से हम किताबों के आले बनाएंगे। कोई मुझे पुकार रहा है। तुम्हारी एन। रविवार 12 जुलाई 1942। 1 महीना पहले मेरे जन्मदिन के कारण उन सब का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था और अब हर दिन मुझे लगता है कि मैं माँ और मार्गोट से दूर होती जा रही हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत की और उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की, लेकिन 5 मिनट बाद ही उन्होंने मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। तुम आसानी से देख सकती हो कि वे मुझसे अलग तरह का बर्ताव करते हैं और मार्गोट से अलग। जैसे मार्गोट ने वैक्यूम क्लीनर तोड़ दिया और उसकी वजह से दिन भर हमें लाइट के बिना रहना पड़ा। माँ ने कहा, मार्गोट, पता चल रहा है कि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, वरना तुम्हें पता होता था कि प्लग को झटके से नहीं खींचना चाहिए। मार्गोट ने जवाब में कुछ कहा और बस कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन आज दोपहर जब मैं माँ की ख़रीदारी की सूची पर कुछ लिखना चाहती थी, क्योंकि उनकी लिखाई पढ़ना मुश्किल है, तो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने मुझे फिर से डांटा और फिर पूरा परिवार उसमें शामिल हो गया। उनके साथ मेरा मेल नहीं बैठता और पिछले कुछ हफ्तों में मैंने यह बहुत साफ तौर पर महसूस किया है। वे सब मिलकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने आप में भावुक होना पसंद करूँगी। वे हमेशा कहते हैं कि हम चारों का साथ कितना अच्छा है और हम कैसे मिलकर रहते हैं। वे एक पल को भी यह नहीं सोचते कि मुझे वैसा महसूस नहीं होता। सिर्फ डैडी ही है जो कभी कभी मुझे समझते हैं, हालांकि वे अक्सर माँ या मार्गोट का पक्ष लेते हैं। उनकी एक और बात मुझे पसंद नहीं कि वे बाहर के लोगों के सामने मेरे बारे में बात करें, उन्हें बताए कि मैं कैसे रोई या फिर मैं कितनी अच्छी तरह बर्ताव कर रही हूँ। यह बुरी बात है और कई बार वे मौतें की बातें करते हैं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौतें मेरी कमज़ोरी है। मैं हर पल उसे याद करती हूँ और कोई नहीं जानता कि मैं उसे कितना याद करती हूँ। जब भी मैं उसे याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। मौतें इतनी प्यारी है और मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सपना देखती हूँ कि वह मेरे पास वापस आ जाएगी। मेरे बहुत से सपने हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें लड़ाई के ख़त्म होने तक यहीं रहना होगा। हम कभी बाहर नहीं जा सकते और हमारे पास मीप, उनके पति यान, बेब बुशकल, मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमन और मिसेज़ क्लेमन ही आ सकते हैं। हालांकि मिसेज़ क्लेमन यहाँ नहीं आई क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ आना बहुत खतरनाक है।
शुक्रवार 14 अगस्त 1942। प्यारी किटी, मैं पूरे 1 महीने तुमसे दूर रही, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर रोज़ कुछ बताया जाए। फोंडॉन परिवार 13 जुलाई को पहुंचा। हमें लगा कि वे 14 को आएंगे, लेकिन 13 से 16 के बीच जर्मन लगातार नोटिस भेज रहे थे जिनसे उन्हें बहुत बेचैनी फैल रही थी। इसलिए उन्होंने एक दिन देर के बजाय एक दिन पहले आने का फैसला किया। पीटर फोंडॉन सुबह 9:30 बजे, जब हम नाश्ता कर रहे थे, पहुंचा। 16 का पीटर एक शर्मीला अनाड़ी लड़का है जिसकी संगत ज़्यादा मायने नहीं रखती। मिस्टर और मिसेस डॉन आधे घंटे बाद आए। हमें यह देखकर बहुत कौतुक हुआ कि मिसेस फोंडॉन एक हैट बॉक्स में बड़ा सा चेमर पॉट यानी मूत्रपात लेकर आई थी। इसके बिना मुझे अपने घर जैसा नहीं लगता, उन्होंने कहा, और वह पहली चीज़ थी जिसे दीवान के नीचे स्थायी जगह मिली थी। मिस्टर फोन चेमर पॉट के बजाय सिमटने वाली टी टेबल दबाए हुए थे। पहले दिन हम सबने साथ खाना खाया और 3 दिन बाद हमें लगा कि जैसे हम सातों एक बड़ा सा परिवार बन गए थे। जाहिर था कि फोंडॉन के पास उस हफ्ते के बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ था। जब हम सभ्यता से दूर थे, हमारी दिलचस्पी ख़ास तौर पर इस बात में थी कि हमारे मकान और मिस्टर गोल्डस्मिथ का क्या हुआ। मिस्टर फोंडॉन ने बताया, सोमवार की सुबह 9 बजे मिस्टर गोल्डस्मिथ ने फ़ोन करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं सीधे वहाँ गया और परेशान गोल्डस्मिथ से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फ्रैंक परिवार द्वारा छोड़ा गया एक नोटिस दिखाया। निर्देश के अनुसार वे कार को पड़ोसियों के पास ले जाने वाले थे, जो मेरे हिसाब से सही विचार था। उन्हें डर था कि घर की तलाशी ली जाती थी, इसलिए हम सभी कमरों में गए, वहाँ साफ सफाई की और मेज से नाश्ते की चीज़ों को हटा दिया। अचानक मुझे मिसेस फ्रैंक के डेस्क पर एक नोटपैड दिखाई दिया जिस पर मास्त्रिख्त का पता लिखा था। हालांकि मैं जानता था कि मिसेस फ्रैंक ने उसे जानबूझकर छोड़ा था, फिर भी मैंने हैरान और डरे होने का दिखावा किया और मिस्टर गोल्डस्मिथ से उसे फंसाने वाले कागज़ के टुकड़े को जला देने की प्रार्थना की। मैंने कसम खाई कि मुझे आपके गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उस नोट से मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, मिस्टर गोल्डस्मिथ, मैं जानता हूँ कि उस पते का क्या मतलब है। करीब 6 महीने पहले एक बड़ा अफसर दफ्तर में आया था। लगता था कि मिस्टर फ्रैंक और वह साथ पले बड़े थे। उसने ज़रूरत पड़ने पर मिस्टर फ्रैंक की मदद करने का वादा किया था। जहाँ तक मुझे याद है, वह मास्त्रिख्त में था। लगता है कि उस अफसर ने अपना वादा पूरा किया और किसी तरह से बेल्जियम पार कर स्विट्ज़रलैंड तक पहुंचने में उनकी मदद करने की योजना बना रहा है। फ्रैंक परिवार के बारे में पूछताछ करने वाले उनके दोस्तों को यह बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। आपको बस मास्त्रिख्त का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं चला गया। आपके अधिकतर मित्रों को यही कहानी बताई गई है, क्योंकि बाद में कई लोगों से मैंने यह बात सुनी।
ہمیں وہ بات بہت مزاقیہ لگی، لیکن ہمیں تب بہت زیادہ ہنسی آئی جب مسٹر فونڈون نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگوں کی کلپنا شکتی زبردست ہوتی ہے۔ ادھارن کے لیے ہمارے علاقے میں رہنے والے ایک پریوار کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ہم چاروں کو صبح سائیکل پر جاتے دیکھا، جبکہ ایک مہیلا اس بات کو لے کر آشواس تھی کہ ہمیں آدھی رات کو کسی فوجی گاڑی میں لے جایا گیا تھا۔ تمہاری این۔ شکروار 21 اگست 1942۔ پیاری کٹی، اب ہماری گپت جگہ واقعی بہت گپت بن گئی ہے۔ چھپی ہوئی سائیکلوں کی تلاش میں کئی گھروں کی تلاش ہو رہی ہے۔ اس لیے مسٹر کوگلر نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ ہماری چھپنے کی جگہ کے پرویش دوار پر کتابوں کی ایک الماری بنا دی جائے۔ یہ قبضوں پر ہلتی ہے اور دروازے کی طرح کھلتی ہے۔ مسٹر وشکل نے لکڑی کا کام کیا۔ مسٹر وشکل کو بتایا گیا کہ ہم ساتوں یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کافی مددگار رہے۔ اب ہمیں نیچے جاتے ہوئے سر جھکانا ہوتا ہے اور پھر چھلانگ لگانی ہوتی ہے۔ شروعاتی 3 دنوں میں تو نچلے چوکھٹ پر سر لگنے سے ہم سبھی کے سر پر گھومڑ نکل آئے۔ پیٹر نے پھر ایک تولیے میں لکڑی کی چھیلن بھر کر اسے چوکھٹ پر لگا دیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے مدد ملتی ہے یا نہیں۔ آج کل میں اسکول کا کام زیادہ نہیں کرتی۔ میں نے ستمبر تک خود کو چھٹی دے دی ہے۔ پاپا مجھے پڑھانا شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے کتابیں خریدنی ہوگی۔ ہماری زندگی میں کچھ خاص نہیں بدلا۔ پیٹر کے بال آج دھلے، لیکن اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ میں اور مسٹر فونڈون ہمیشہ ایک دوسرے سے اسہمت رہتے ہیں۔ ممی مجھے چھوٹے بچے جیسا سمجھتی ہیں، جو مجھے قطعی پسند نہیں۔ باقی لوگوں کے لیے حالت بہتر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پیٹر پہلے سے اچھا ہوا ہے۔ وہ بیکار لڑکا ہے جو دن بھر بستر پر لیٹا رہتا ہے اور صرف تھوڑا بہت لکڑی کا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور پھر سے جھپکی لینے چلا جاتا ہے۔ وہ بہت بے ڈھنگا ہے۔ آج صبح ممی نے اپنی ایک بیکار سی سیکھ دی۔ ہمارے وچار ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں۔ پاپا بہت اچھے ہیں۔ وہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی 5 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ باہر دن خوبصورت ہے، اچھا اور گرم، لیکن اس کے باوجود ایسا موسم ہم اٹاری پر بستر میں پڑے رہ کر گزار دیتے ہیں۔ تمہاری این۔ بدھوار 2 ستمبر 1942۔ پیاری کٹی، مسٹر اور مسز فونڈون میں بھیانک جھگڑا ہوا۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ممی ڈیڈی ایک دوسرے پر اس طرح سے چلانے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا جھگڑا اتنی معمولی سی بات پر تھا کہ جس پر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہر چیز کا اپنا نظریہ ہے۔ اوہ ہاں، پرتیک کا اپنا۔ پیٹر کے لیے واقعی بہت مشکل ہے، جو کہ بیچ میں پھنس جاتا ہے، لیکن اب اسے کوئی گمبھیرتا سے نہیں لیتا، کیونکہ وہ بہت سنویدنشیل اور آلسی ہے۔ کل وہ خود ہی بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی جیبھ گلابی کے بجائے نیلی ہو گئی تھی۔ یہ انوکھی بات جتنی تیزی سے ہوئی تھی، اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئی۔ آج وہ گردن پر موٹا اسکارف ڈال کر گھوم رہا تھا، کیونکہ وہ اکڑ گئی ہے۔ معاشرے کمر درد کی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں۔
اس کے دل، گردوں و پھیپھڑوں میں بھی دکھ تکلیف ہے۔ وہ پوری طرح روگ بھرمی یعنی روگوں کے وہم سے پیڑت، یہی شبد صحیح ہے نا ہے؟ ماں اور مسز فونڈون میں پٹ نہیں رہی ہے۔ ٹکراؤ کی کافی وجہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا ادہرن تمہیں دیتی ہوں۔ مسز فونڈون نے ہماری ساموہک الماری میں سے اپنی 3 چادروں کو چھوڑ کر باقی سبھی چادریں ہٹا لی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ماں کی چادریں دونوں پریواروں کے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ ماں نے بھی ویسا ہی کیا تو انہیں بہت جھٹکا لگے گا۔ اس کے علاوہ مسز فون ڈی اس بات کو لے کر چڑی ہوئی ہیں کہ ہم چینی مٹی کے ان کے برتنوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اب بھی یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ ہم نے اپنی پلیٹس کا کیا کیا۔ وہ اپنی کلپنا سے زیادہ نزدیک ہے کیونکہ انہیں اٹاری میں اوپیرا کی وگیاپن سامگری کے پیچھے گتے کے ڈبوں میں پیک کیا گیا تھا۔ جب تک ہم چھپے ہوئے ہیں تب تک پلیٹس تو ان کی پہنچ سے دور رہے گی۔ چونکہ میں ہمیشہ حادثوں میں شامل ہوتی ہوں تو ایسا ہی ہوا۔ کل میں نے مسز فونڈی کا سوپ کا ایک پیالہ توڑ دیا۔ وہ غصے میں بولی، اوہ کیا تھوڑی ساودھانی نہیں برت سکتی؟ وہ آخری تھا۔ غورطلب یہ ہے کٹی کہ دونوں مہلائیں پرشوں پر ٹپنی کی جرات نہیں کر سکتی، وہ اپمانت محسوس کریں گے۔ بہت خراب ڈچ بولتی ہیں۔ اگر تم ان کی گڑبڑ کوششوں کو سن لو تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاؤ گی۔ ہم نے ان کی غلطیاں نکالنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ جب بھی میں ماں یا مسز فونڈون کی بات لکھوں گی تو صحیح ڈچ لکھوں گی، نہ کہ ان کی نقل کروں گی۔ پچھلے ہفتے ہمارے ایک رستہ والی دنچریا میں تھوڑی ہلچل ہوئی۔ یہ پیٹر اور اس کے پاس عورتوں کے بارے میں موجود ایک کتاب سے ہوئی۔ میں تمہیں بتا دوں کہ مارگوٹ اور پیٹر کو مسٹر کلیمن دوارا دی گئی سبھی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ویسک لوگ اس خاص کتاب کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے پیٹر کی اتسکتا بڑھ گئی۔ آخر اس میں چھپانے لائق ایسا کیا تھا؟ جب اس کی ماں نیچے بات کرنے میں مشغول تھی تو اس نے چپکے سے کتاب اٹھائی اور اسے لے کر اوپر چلا گیا۔ 2 دن تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ مسز فونڈون اس کی کرتوت کے بارے میں جانتی تھی لیکن چپ رہی، اور یہ بات تب سامنے آئی جب مسٹر فونڈون کو اس کا پتہ چلا۔ وہ آگ ببولا ہو گئے۔ اس سے کتاب چھین لی اور مان لیا کہ وہ بات ختم ہو گئی ہوگی، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی اتسکتا کا دھیان نہیں تھا۔ پیٹر پر اپنے پتا کی اس کارروائی کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ اس بے حد دلچسپ کتاب کے بچے ہوئے پنے پڑھنے کی ترکیب میں جٹ گیا۔ اس بیچ مسز فونڈون نے ماں کی رائے مانگی۔ ماں کو نہیں لگتا کہ وہ کتاب مارگوٹ کے لیے صحیح ہے، لیکن انہیں باقی ادھکتر کتابیں پڑھنے کی اجازت دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دیکھیے مسز فونڈون، مارگوٹ و پیٹر میں بہت انتر ہے۔ سب سے پہلے تو مارگوٹ ایک لڑکی ہے اور لڑکوں کے مقابلے لڑکیاں ہمیشہ زیادہ پریپکو ہوتی ہیں۔ دوسرے، وہ پہلے ہی کافی گمبھیر کتابیں پڑھ چکی ہیں اور ان کتابوں کی تلاش میں نہیں رہتی جو اب نشیدھ نہیں رہی۔
تیسرے، ایک بہترین اسکول میں 4 سال پڑھنے کے کارن مارگوٹ کافی سمجھدار و بودھک روپ سے وکست ہے۔ مسز فونڈون ان سے سہمت تھی، لیکن انہیں لگا کہ بڑوں کے لیے لکھی گئی کتابوں کو بچوں کو پڑھنے دینا سیدھانتک روپ سے غلط ہے۔ اس دوران پیٹر نے کسی ایسے ہی صحیح سمے کے بارے میں سوچ لیا تھا جب اس میں یا کتاب میں کسی کی دلچسپی نہ ہو۔ شام 7:30 بجے جب پورا پریوار نجی دفتر میں وائرلے سن رہا تھا، اس نے اپنا خزانہ اٹھایا اور پھر سے اوپر چلا گیا۔ اسے 8:30 بجے تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ حساب میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ اس کے پتا کمرے میں پہنچے۔ اس کے بعد کا درشیہ حیران کرنے والا نہیں تھا۔ ایک تھپڑ، زور کی چوٹ اور رساکشی کے بعد کتاب میز پر تھی اور پیٹر واپس اوپر۔ کھانا کھانے کے سمے حالات اس طرح تھے۔ پیٹر اوپر ہی رہا، اس کے بارے میں کسی نے بھی سوچا نہیں۔ اسے کھانا کھائے بنا سونا تھا۔ ہم کھانا کھاتے رہے، بات چیت کرتے رہے، تبھی ہمیں اچانک سیٹی کی تیز آواز سنائی دی۔ ہم نے اپنے کانٹے چھری نیچے رکھے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر دہشت صاف طور پر دکھ رہی تھی۔ پھر ہمیں چمنی سے پیٹر کی آواز سنائی دی، "میں نیچے نہیں آؤں گا۔" تیزی سے اٹھتے ہوئے مسٹر فونڈون کا نیپکن فرش پر گر گیا اور وہ غصے میں چلائے، "اب بہت ہو گیا۔" پاپا نے کسی آشنکا کو دیکھتے ہوئے ان کی باہیں پکڑ لیں اور دونوں اوپر چلے گئے۔ کافی جدوجہد اور ڈانٹ پھٹکار کے بعد پیٹر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے رہے۔ مسز فونڈون ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے پیارے بیٹے کے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن مسٹر فونڈی اڑے ہوئے تھے۔ اگر اس نے ابھی معافی نہیں مانگی، اسے اوپر ہی سونا پڑے گا۔ ہم نے یہ کرتے ہوئے ویروਧ کیا کہ سزا کے طور پر کھانے کے بنا سونا ہی کافی ہے۔ اگر پیٹر کو ٹھنڈ لگ گئی تو ہم ڈاکٹر کو بھی نہیں بلا پائیں گے۔ پیٹر نے معافی نہیں مانگی اور واپس اٹاری پر چلا گیا۔ مسٹر فونڈون نے اسے اکیلا چھوڑنا ہی ٹھیک سمجھا، حالانکہ انہوں نے صبح غور کیا کہ پیٹر کے بستر پر کوئی سویا ہوا تھا۔ 7 بجے پیٹر واپس چلا گیا، لیکن پاپا دوارا نرمی سے بات کرنے کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ 3 دن تک اداس دکھنے والے اڑیل خاموشی کے بعد سب کچھ سامانیہ ہو گیا۔ تمہاری این سوموار، 21 ستمبر 1942۔ پیاری کٹی، آج میں یہاں کی سامانیہ باتیں تمہیں بتاؤں گی۔ میرے بستر کے اوپر ایک لیمپ لگا دیا گیا ہے تاکہ بھوشیہ میں گولیوں کی آواز سن کر میں تار کھینچ کر اسے آن کر سکوں۔ میں ابھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ہم آج کل دن رات اپنی کھڑکی تھوڑی کھلی رکھتے ہیں۔ فونڈون پریوار کے پروش سدسیوں نے ایک الماری بنائی ہے۔ اب تک یہ شاندار الماری پیٹر کے کمرے میں رہی تھی، لیکن تازہ ہوا کے لیے اسے باہر لگا دیا گیا۔ اس کی جگہ پر ایک آلہ لگا دیا گیا۔ میں نے پیٹر کو اس کے نیچے اپنی میز لگانے، ایک اچھا سا غلیچہ رکھنے اور اپنی الماری رکھنے کو کہا۔ اس سے اس کا کمرہ تھوڑا آرام دہ بن جاتا۔ حالانکہ میں تو وہاں پر سونا پسند نہیں کرتی۔ مسز فونڈون کو جھیلنا مشکل ہے۔ میں جب اوپر ہوتی ہوں تو مجھے میری لگاتار بات چیت کے لیے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔
میں تو بس شبدوں کو منہ سے نکلنے دیتی ہوں۔ محترمہ نے برتن دھونے سے بچنے کی ایک ترکیب نکالی ہے۔ اگر کسی برتن میں ذرا سا بھی کھانا رہ جاتا تو وہ اسے کسی کانچ کے کسی برتن میں رکھنے کے بجائے وہیں سڑنے دیتی ہیں۔ پھر جب دوپہر میں مارگوٹ برتن دھوتی رہی تو وہ کہتی ہیں، ارے بیچاری مارگوٹ، تمہیں کتنا کام کرنا ہوتا ہے۔ کسی ہفتے مسٹر کلیمن میری عمر کی لڑکیوں کے لیے لکھی گئی کچھ کتابیں لے آتے ہیں۔ یوپتے یا لول شرنکھلا لے کر میں بہت اتساہت ہوں۔ میں نے سی فون ماکس ویلڈ کی سبھی کتابوں کا مزہ لیا ہے۔ میں نے جین ایسٹر سمر کو 4 بار پڑھا ہے اور بتوکے حالات پر اب بھی منہ سے ہنسی آتی ہے۔ پاپا اور میں محفل اپنے ونش ورکش پر کام کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہوئے مجھے ہر ویکتی کے بارے میں بتاتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنا اسکول کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں فرینچ میں بہت محنت کر رہی ہوں اور ہر روز 5 نیمت کریاؤں کو رٹتی ہوں، لیکن اسکول میں سیکھی ہوئی ادھکانش چیزوں کو میں بھول چکی ہوں۔ پیٹر نے انگریزی کی پڑھائی بہت انیچھا سے شروع کی ہے۔ کچھ اسکولی کتابیں ابھی آئی ہیں اور میں گھر سے بہت سی ابیاس پستکیں، پنسل، ربڑ اور لیبل لے آئی تھی۔ پم، ہم پاپا کو پیار سے یہی بلاتے ہیں، پم۔ پم چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ میں انہیں پڑھانا چاہتی ہوں، بشرطیہ وہ فرینچ اور انیہ وشے کی پڑھائی میں میری مدد کریں، لیکن وہ بہت ہی اوشواسنیہ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی لندن سے ہونے والے ڈچ پرسارن کو سنتی ہوں۔ پرنس برنارڈے نے حال ہی میں گھوشنا کی کہ راجکماری جولیانا جنوری میں بچے کو جنم دینے والی ہے، جو کہ بہت بڑھیا خبر ہے۔ یہاں کوئی نہیں سمجھتا کہ شاہی پریوار میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہوں۔ کچھ سمے پہلے میں چرچا کا وشے تھی اور ہم سب نے فیصلہ کیا کہ میں مورکھ تھی۔ نتیجتاً میں نے اگلے ہی دن سے خود کو اسکول کی پڑھائی میں جھونک دیا، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ 14 یا 15 سال کی عمر میں پہلی کक्षा میں رہوں۔ اس بات پر چرچا ہوئی کہ مجھے شاید ہی کچھ پڑھنے کی انومتی ملتی ہے۔ ماں آج کل جینٹل مین وائس ایٹ سروینٹ پڑھ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ مارگوٹ کو ہے۔ پہلے مجھے اپنی پرتیبھاشالی بہن کی طرح بودھک روپ سے ادھک وکست ہونا ہوگا، پھر درشن، منووگیان اور شریر وگیان۔ میں نے ترنت شبدکوش میں ان بھاری بھرکم شبدوں کو لے کر میری اگیانتا پر بات چیت ہوئی۔ سچ ہے کہ مجھے ان وشیوں کی کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تک سیکھ لوں۔ میں اس چونکانے والے پرینام تک پہنچی کہ میرے پاس سردیوں میں پہننے کے لیے پوری باہ کی صرف ایک پوشاک ہے اور 3 کارڈیگنز۔ پاپا نے مجھے ایک سفید جمپر بننے کی انومتی دے دی ہے۔ اون بہت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ گرم تو ہوگی اور وہی ضروری بھی ہے۔ ہمارے کچھ کپڑے دوستوں کے یہاں چھوٹے تھے، لیکن بدقسمتی سے لڑائی کے بعد وہ ہمیں مل سکتے ہیں، بے شرط وہ تب بھی وہاں ہوں۔ مسز فونڈون کے بارے میں نے کچھ لکھنا ختم ہی کیا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔
ان کی آہٹ سنتے ہی میں نے ڈائری بند کر دی۔ این میں ذرا سا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں مسز فونڈون، آخری پنہ بھی نہیں۔ نہیں، آخری پنہ بھی نہیں مسز فونڈون۔ میری تو جان ہی نکلنے والی تھی، کیونکہ اسی پنے پر میں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا تھا جو اچھا نہیں تھا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، لیکن میں بہت تھک گئی ہوں اور لکھنے میں آلس آ رہا ہے۔ تمہاری این۔ شکروار، 25 ستمبر 1942۔ پیاری کٹی، پاپا کے ایک دوست 75 کے آس پاس کے مسٹر دریال، جو بیمار، غریب اور سننے میں ناکام، ان کے ساتھ پوچھ کی طرح لگی رہتی ہیں۔ ان کی 27 سال چھوٹی پتنی جو ان کے جیسی غریب ہے۔ ان کی باہیں و ٹانگیں اصلی و نقلی کنگنوں و انگوٹھیوں سے بھری رہتی ہیں، جو کہ ان کے اچھے دنوں کی نشانی ہے۔ بھی پاپا کے لیے سردرد رہے ہیں، اور پاپا سنتوں کی طرح ہے۔ جس دھیرج سے وہ ان سے پیش آتے ہیں، میں ہمیشہ سے ان کی قائل رہی ہوں۔ جب ہم اپنے گھر پر رہتے تھے تو ماں ان سے پشیوار کے سامنے ایک گراموفون لگانے کو کہتی تھی، جو ہر 3 منٹ میں دہرائے، جی مسٹر دریال اور نہیں مسٹر دریال، کیونکہ بوڑھے سجن کو پاپا کے لمبے جوابوں کا ایک بھی شبد سمجھ نہیں آتا تھا۔ آج مسٹر دریال نے آفس میں فون کیا اور مسٹر کوگلر کو ملنے کو کہا۔ مسٹر کوگلر کی اچھا نہیں تھی اور انہوں نے میپ کو ملنے بھیجنے کی بات کی، لیکن میپ نے بھی ملاقات رد کر دی۔ مسٹر دریال نے 3 بار دفتر میں فون کیا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ میپ دن بھر باہر رہنے والی تھی، تو میپ کو بیپ کی آواز کی نقل کرنی پڑی۔ نیچے دفتر میں اور اوپر کے حصے میں بھی چہل بازی کا ماحول تھا۔ ہر بار فون کی گھنٹی بجنے پر بیپ کہتی دریال ہے، اور میپ کو ہنسنا پڑتا ہے، تاکہ لائن کے دوسری اور موجود لوگوں کو کھلکھلانے کی آواز سنائی دے۔ کیا تم کلپنا نہیں کر سکتی، یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین دفتر ہوگا۔ باس اور آفس گرلز خوب مزے کرتے ہیں۔ کبھی کسی شام میں فونڈون پریوار کے ساتھ بات چیت کرنے جاتی ہوں۔ ہم موتھ بال بسکٹس کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ حال ہی میں پیٹر کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ وہ اکثر میرے گالوں پر تھپکی دیتا ہے، جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ انہوں نے بالکل بڑے لوگوں کے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی میں پیٹر کو بھائی کی طرح پیار کرنا سیکھوں گی، کیونکہ وہ مجھے بہن کی طرح چاہتا ہے۔ ارے نہیں، میں نے کہا، لیکن میں سوچ رہی تھی۔ اوہ چھی، ذرا کلپنا کرو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ تھوڑا روکھا ہے، کیونکہ وہ شرمیلا ہے۔ جن لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ انیکس کمیٹی پرش والا بھاگ بہت رچناتمک ہے۔ ذرا سنو کہ اوپیکٹا کمپنی کے سیلز ریپریزنٹیٹیو مسٹر بروکس کو سندیش دینے کی ان کی کیا یوجنا ہے۔ ان کے پاس ہمارا کچھ سامان چپکے سے چھپایا گیا۔ وہ دکشنی زیلینڈ میں ایک دکان کے مالک کے لیے ایک چٹھی ٹائپ کریں گے، جو اپرتیکش روپ سے اوپیکٹا کا ایک گراہک ہے، اور اسے ایک فارم بھر کر پتہ لکھے لفافے میں واپس بھیجنے کو کہیں گے۔ پاپا اس لفافے پر خود کا پتہ لکھیں گے۔ چٹھی کے زیلینڈ سے ایک بار لوٹنے پر فارم
فوم کو ہٹا دیا جائے گا اور پاپا کو زندہ ہونے کا سندیش ہاتھ سے لکھا جائے گا اور اسے لفافے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح مسٹر بروکس بنا سندیہ جگائے پتر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کا علاقہ اس لیے چنا کیونکہ وہ بیلجیم کے پاس ہے اور کیونکہ اسپیشل پرمٹ کے بنا کسی کو وہاں جانے کی انومتی نہیں ہے۔ مسٹر بروکس جیسے سامانیہ سیلس مین کو کبھی بھی پرمٹ نہیں مل سکتا۔ کل پاپا نے ایک اور کارنامہ کیا۔ نیند میں وہ بستر سے گر پڑے۔ ان کے پیر اتنے ٹھنڈے تھے کہ میں نے انہیں جراب دیے۔ 5 منٹ بعد انہوں نے جراب کو فرش پر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے کمبل کو سر تک کھینچ لیا کیونکہ روشنی سے انہیں پریشانی ہو رہی تھی۔ لیمپ بند کر دیا اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر باہر نکالا۔ وہ سب بہت مزیدار تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے پیٹر کہتا ہے کہ مارگوٹ پی جی بی ہے۔ اچانک کہیں گہرائی سے پاپا کی آواز سنائی دی، تمہارا مطلب ہے بیجی باڈی جو ہمیشہ ویست رہے؟ سمے بیتنے کے ساتھ موشی بلی میرے ساتھ اچھی طرح رہنے لگی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ تمہاری این۔ رویوار 27 ستمبر 1942 پیاری کٹی، ماں اور میرے بیچ آج کتھا-کتھت چرچا ہوئی، لیکن سب سے کھنچانے والی بات یہ تھی کہ میرے آنسو نکل گئے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پاپا میرے ساتھ ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے ہیں اور وہ مجھے بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسے پلوں میں ماں کو نہیں جھیل سکتی۔ یہ صاف ہے کہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ سامانیہ چیزوں کو لے کر میری کیا رائے ہے۔ ہم نوکرانیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ بات کہ انہیں گھریلو سہایکا کہا جانا چاہیے۔ ماں کا کہنا تھا کہ لڑائی ختم ہو جانے پر وہ وہی کہلانا پسند کرے گی۔ میں نے اس بات کو ویسے نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بعد میں کسی لیڈی کی طرح برتاؤ کرتی ہوں، جبکہ میں ہوں نہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خیالی پلاؤ پکانا اتنی بری بات ہے اگر اسے بہت گمبھیرتا سے نہ لیا جائے۔ خیر، پاپا اکثر میرے بچاؤ کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کے بنا تو میں شاید یہاں ٹک نہیں پاتی۔ مارگوٹ سے بھی میری زیادہ نہیں پٹتی۔ حالانکہ ہمارے پریوار میں وہ سب نہیں ہوتا جو اوپر چلتا ہے، پھر بھی مجھے یہ اتنا خوشنما نہیں لگتا۔ مارگوٹ اور ماں کے ویکتتو مجھے اتنے اجنبی لگتے ہیں۔ میں اپنی سہیلیوں کو اپنی ماں سے بہتر سمجھتی ہوں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ مسز فونڈون 1000ویں بار ناراض ہو رہی ہے۔ وہ بہت بد مزاج ہیں اور لگاتار اپنے زیادہ سے زیادہ سامان کو نکال کر بند کر رہی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ماں فونڈون کی ان حرکتوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتی۔ فونڈون جیسے کچھ لوگوں کو نہ صرف اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں خوشی ملتی ہے بلکہ اس کام میں دوسروں کی مدد کرنے میں بھی۔ مارگوٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سہج روپ سے اچھی، دیالو، چتر اور پوری طرح سے سمپورن، لیکن شاید دونوں کے بدلے میں کافی شرارتی ہوں میں۔ ہمارے یہاں کا واتاورن فونڈون پریوار کی جھڑکیوں اور میرے گستاخ جوابوں سے بھرا ہے۔
ممی پاپا ہمیشہ بہت زبردست طریقے سے میرا بچاؤ کرتے ہیں، اس کے بنا میں اپنے سامانیہ سنتولن کے ساتھ